अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इनसाइड विद अनीक नाजी। मुल्क में जारी एक तलखी कशीदगी जो कि इदारों या कुछ अफराद के दरमियान थी, सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के बाद उन तलखी में कमी आने के बजाय मजीद तनाव आया है और अब इसमें हुकूमत पंजाब भी वाज़ेह तौर पर आ गई है और वफाकी वज़रा के बयानात भी सामने आ गए हैं। वाज़ेह इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि आइन को रीराइट किया जा रहा है या रीराइट किया गया है। उसके साथ ही एक गैर मुतवक्को बयान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से आया कि अगर दबाव डाला गया तो वो इस्तीफा देने के लिए तैयार। ये दबाव कौन डाल रहा है? और जैसे ही उनका ये बयान सामने आया कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, उसके साथ ही दूसरी अफवाहों ने जन्म लिया कि गालिबन किसी अदम एतमाद की तैयारी हो रही है और आइंदा पीटीआई, वफाक में पीटीआई और पीपल्स पार्टी की कोई कोलिशन गवर्नमेंट बन सकती है। इन तमाम मामलात को पीपल्स पार्टी किस तरह से देख रही है? क्या उनके नजदीक भी आइन को रीराइट किया गया है? वो इस लड़ाई में को फरीक हैं या इसको देख रहे हैं? क्या फ्यूचर में उनका और पीटीआई की कोलिशन वफाक में अभी कोई मामला जेर गौर है? इन तमाम सवालों पर बात करने के लिए इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक चेयरमैन सेनेट जनाब नैयर बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। पहला सवाल तो मैं यही आपकी खिदमत पे रखूंगा कि वफाकी हुकूमत का आपके इत्तेहादी हैं नून लीग वाले, उनका ये कहना कि आइन को रीराइट किया जा रहा है, आप उनसे इत्तफाक करते हैं? आपका इत्तेहाद क्या इस लड़ाई में भी कायम रहेगा? शुक्रिया। गुजारिश है कि ये जो इशू था रिज़र्व सीट्स का, और ये बहुत पहले स्टार्ट हुआ और ये जो जुडिशल प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई ये पेशावर हाई कोर्ट से, और पेशावर हाई कोर्ट पे जो पटिशनर्स थे वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल थी, और उस के जो फुल बेंच का ऑर्डर था उनको रिलीफ नहीं मिला, उनकी पिटिशन डिसमिस हुई, तो सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आया और ये पिटिशन भी, अपील भी उन्हीं की थी और रिलीफ भी वही मांग रहे थे, लेकिन इस जजमेंट के ज़रिए रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिला। 8-5 का ये फ़ैसला है और ग़ालिबन जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिफ्यूज़ की गई रिलीफ, वो नंबर भी थोड़ा ज़्यादा नज़र आता है जो जजमेंट अपरेंटली आई है, और अभी डिटेल जजमेंट भी आनी है। तो एक बात तो ज़रूर है, क्योंकि पीटीआई के लोग ये कह रहे हैं, उनके लॉयर्स भी, कि जी आर्टिकल 187 के ज़रिए कंप्लीट जस्टिस की गई है। तो मेरा उनसे सवाल है कि आया ज़फ़र अली शाह केस में जो जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ था और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जनरल मुशर्रफ को 3 साल दिए और ये इख्तियार भी दिया कि वो आइन अमेंड कर सकते हैं, तो वो भी 187 के ज़ुमरे में आएगा। ये जो बेगम नुसरत भुट्टो वाला केस था जिसमें ज़ियाउल हक़ के मार्शल लॉ को चैलेंज किया गया और उसको वैलिडेट किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो भी 187 के नीचे कंप्लीट जस्टिस है। उस पर उनसे कमेंट ले लें कि वो इसके बारे में क्या ख्याल करते हैं। लेकिन एक बात जो मुझे समझ आती है कि आर्टिकल 51 के नीचे जो टाइम फ्रेम दिया गया इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के लिए वो 3 डेज़ है। अब इस जजमेंट के ज़रिए उसको एक्सटेंड करके 15 डेज़ कर दिया गया। अब इसको क्या समझेंगे आप कि आइन में ये अमेंडमेंट की गई है या ये जजमेंट के ज़रिए एडिशन की गई है? इसके बारे में उनका क्या कमेंट होगा, क्योंकि इस पे मैंने अभी तक कोई ओपिनियन पीटीआई के लोगों का या किसी और जानिब से नहीं सुना। मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता भी हूँ, करना चाहिए भी, और हर सिटीज़न को भी फॉलो करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जो इंटेंशन थी लेजिस्लेटर्स की जब उन्होंने ये फ्रेम किया, जब ये प्रोविजंस डाली, तो उसकी स्पिरिट को देखना पड़ेगा और एनोलॉजी की बुनियाद पे जजमेंट्स नहीं होनी चाहिए। जो फैक्ट्स सामने हों उन फैक्ट्स की बुनियाद पे ही ये बात होनी चाहिए। बात हो रही है, रिलीफ मांगने वाले नहीं थे, रिलीफ दे दिया गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये जो आर्टिकल 63A के बारे में जो जजमेंट आई थी प्रोविंशियल असेंबली जो पंजाब के हवाले से थी, उसको भी आप एग्ज़ामिन कर लें, वो भी कंप्लीट जस्टिस के ज़ुमरे में आता है। तो फिर आइंदा ये इख्तियार तो फिर पार्लियामेंट के पास आइन को अमेंड करने का नहीं होगा, ये किसी और के पास होगा।
یعنی اس میں تو آپ کی پوزیشن اب بالکل کلیئر ہو کے سامنے آ گئی کہ اس اتحاد میں ظاہر ہے کہ آپ کا اتفاق رائے لگتا ہے نون لیگ کے ساتھ. تو یہ فرمائیے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو باتیں ہیں کہ کوئی کولیشن فورن بننے جا رہی ہے یا پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کا کوئی اتحاد ہو سکتا ہے وفاق میں، یہ ابھی صرف افواہیں ہیں؟ سو فار ابھی تک تو انہوں نے آفیشلی تو کوئی ایز سچ اپروچ نہیں کیا، لیکن ایک بات آپ ذہن پہ رکھیں، پالیٹکس جو ہے ڈے ٹو ڈے افیئر ہے، اور پیپلز پارٹی تو ہمیشہ ڈائلاگ پہ بلیو کرتی رہی ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی جب یہ کرائسس تھے تو میں نے کہا کہ جی ہم ڈائلاگ کرنے کو تیار ہیں تمام پولیٹیکل فورسز سے، پی ٹی آئی کے ساتھ بھی، لیکن یہ پی ٹی آئی بضد تھی کہ وہ کہتی تھی ایکسیپٹ اسٹیبلشمنٹ، پیپلز پارٹی سے ہم بات نہیں کرنا چاہتے، این سے ہم بات کرنا نہیں چاہتے، ایم کیو ایم سے بات کرنا نہیں چاہتے. تو میرا ایک موقف تھا جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے دے آر آلویز اوپن ٹو ڈائلاگ. پالیٹکس میں ڈائلاگ کے علاوہ اور طریقہ کیا ہوتا ہے ایشوز کو ریزالو کرنے کا؟ اچھا، اب یہ نون لیگ کا جو وفاق میں اور پنجاب میں جو ان کا رد عمل سامنے آیا ہے ججمنٹس پہ، آپ کے خیالات بھی ان سے ملتے ہیں. تو یہ لڑائی اب اگر آگے بڑھتی ہے، کیونکہ یہ سوال تو اب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں نا جی کہ قانون سازی ہونی کہاں ہے، پارلیمنٹ میں ہونی ہے یا سپریم کورٹ؟ تو وہ ایک آئینی ترمیم جس کا بار بار ذکر ہو رہا تھا، جو اب ظاہر ہے کہ وہ ان مخصوص نشستوں کے فیصلوں کے بعد آپ کو دوسری پارٹی سے ہی بات ہی کرنی پڑے گی. تو رانا ثناء اللہ کا موقف یہ ہے کہ وہ اس وقت جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انکلوڈنگ پی ٹی آئی، وہ رہنماؤں سے بات کر کے ایک آئینی ترمیم کی راہ ہموار کریں گے. تو آئینی ترمیم جس کے تحت ان مسائل کا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو پہلے سے طے شدہ چیزیں ہیں، یعنی جو آئین کی انٹرپریٹیشن کس نے کرنی ہے اور وہ بنایا کہاں جائے گا، اس پر اگر عمل نہیں ہوتا تو پھر آپ کے پاس راستہ کیا ہے؟ یہ شکایت لے کے آپ کہاں جائیں گے؟ عوام کی عدالت میں جائیں گے یا پارلیمنٹ میں آواز اٹھائیں گے؟ کیا کریں؟ نہیں دیکھیں ناجی صاحب، بڑی واضح بات ہے، ہمارا کانسٹیٹیوشن از اے ریٹن ڈاکومنٹ، اٹ از اے ریٹن کانسٹیٹیوشن. اور جو ریٹن کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے اس میں پیرامیٹرز ڈیفائنڈ ہیں کہ اسٹیٹ آرگنز کی کیا آبلیگیشنز ہیں، کیا رسپانسبلٹیز ہیں، کیا ڈیوٹیز ہیں. تو آئین امینڈ کرنے کی پروویژنز تو کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے کہ یہ اختیار تو پارلیمان کے پاس ہے. صرف قدغن اس پہ یہ ہے کہ وہ سمپل لیجسلیشن کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ وہ 2/3 میجورٹی سے ہوگا. تو یہ تو بات بڑی واضح ہے، اور آئین بڑا واضح ہے اس بات پہ. باقی رانا ثناء اللہ صاحب بات کرتے ہیں، وہ ان کا ایک اپنا موقف ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرا موقف بطور سٹیزن آف پاکستان، بطور اسٹوڈنٹ آف لاء، میرا یہ ہے کہ جو پروویژنس آئین میں ہیں اور اسپیسیفائڈ ہیں اور پرٹیکولرلی مینشنڈ ہیں، تو اس پہ عمل کرنا ہر شہری کی ذمہ داری ہے. نہیں بخاری صاحب، آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. بخاری صاحب سے گفتگو ہوئی. اب ہوا جی وقت ہے کمرشل بریک کا، اس کے بعد دوبارہ سلسلہ جاری رہے گا. نئے مہمان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اس کمرشل بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہمیں جوائن کیا ہے پی ٹی آئی کے سینئر رہنما جناب سردار الطیف کھوسہ صاحب نے. ان کو ویلکم کرتے ہیں اور ان سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ صنم جاوید کے حوالے سے کہ ان کی رہائی ہوئی، اس کے بعد دوبارہ انہیں گرفتار کر لیا گیا. تو یہ واقعہ جو زیر بحث ہے، قانونی اس کا پس منظر کیا ہے؟ کھوسہ صاحب سے رہنمائی کی درخواست کرتے ہیں. جی کھوسہ صاحب، کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیں، کل تو ہم جب عدت میں بریت ہوئی تو ہم اڈیالہ جیل کے باہر گئے، کیونکہ مجھے یہ تو یقین تھا کہ بشرا بی بی کو تو یہ ظاہر ہے کہ نہیں روک سکتے ہیں، کیونکہ ان پر تو چلیں کوئی اور مقدمہ نہیں تھا. عمران خان صاحب کی چونکہ 3 ضمانتیں یہاں لاہور سے، وہ ایک ماشاءاللہ دہشت گردی جج صاحب نے 9 مئی کے، جس میں باقی ساروں نے لے لی ہوئی تھی، انہوں نے ماشاءاللہ ایک بڑا دبنگ قسم کا فیصلہ کر کے تو پتہ نہیں کیا کیا ان کو فتوے دے کر اور ان کی خارج کی تھی. اس پہ ہم نے نالش کر رکھی ہے ہائی کورٹ میں، وہ تو خیر ہمیں سمجھ آ رہی تھی. لیکن فسطائیت کی انتہا دیکھیں اس حکومت کی، یعنی 11 مہینے 11.5 مہینے سے جو پابا سلاسل ہیں، جن کو سزا
کی ہوئی ہے اور ناجوازن سزا کی ہوئی ہے، جو ہر کیس سے باعزت بری ہوتے چلے جا رہے ہیں، پھر ایک اور بھونڈا قسم کا جو ہے کیس ان کے خلاف بھی کر کے ان کو رخصت نہیں چھوڑا نہیں گیا۔ اور یہ صنم جاوید بیچاری، اس کو دیکھیں کہ جتنی مرتبہ اس کی ضمانتیں ہوئی ہیں، پھر ضمانت کے بعد اس کو ایک جھوٹا کیس اور درج کر کے اس کو جو ہے جیل میں رکھا جا رہا ہے۔ تو یہ کس قانون اور کس آئین کی بات کرتے ہیں؟ لیکن قوم کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ہماری جو ہے عدالتیں بتدریج ہماری عدالتیں جو ہیں یہ جو زنجیروں میں نظام عدل کو جکڑ رکھا ہے اس اسٹیبلشمنٹ اور ان کے گماشتے اس فارم 47 کی پیداوار حکومت نے، جس طرح سے عوام کے جو ہے عوامی کا انہوں نے معاشی قتل کا بجٹ دیا ہے، جس طریقے سے باقی کی عوام کو ایک اذیت اور کرب میں مبتلا کیا ہے 25 کروڑ عوام کو، اب ان کے غیظ و غضب اور غم و غصہ میں اور زیادہ اضافہ کرتی چلی جا رہی ہیں۔ ڈریں اس دن سے، ابھی تو سیاسی جماعتیں کم از کم شاک ابزرور کا کام کرتی ہیں، ان کو ریگولیٹ کرتی ہیں، چینلائز کرتی ہیں، عوام کو ایک امید دلاتی ہیں۔ اگر عوام بے امید ہو گئے، اگر عوام نے امید اور آس کی جو ہے ڈوری کٹ گئی ان سے، تو ڈریں جس دن سے یہ اس وقت کیا قیامت اس ملک میں آئے گی، جب لوگ بجلی کے بل دینے نہیں سکتے اور وہ زیورات بیچ کر اور قرضے دیکھ کے گیس کا اور تیل کی جو ہے قیمتیں ادا نہیں کی جا سکتی ہیں، گھر کے جو ہے یہ گھر چلانا ان کے لیے ممکن نہیں ہو رہا ہے، بچوں کو اسکولوں سے اٹھایا جا رہا ہے، بیماروں کے علاج کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور ان کے آسائش اور ان کے دیکھیں کہ یہ ایک ہی کام اس کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کو ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی امیدوار کو نہ بولنے دینا ہے، نہ نکلنے دینا ہے، اور اگر ان کی ضمانتیں ہوتی ہیں تو پھر ان کے خلاف ایک جھوٹا مقدمہ کر کے دوبارہ ان کو اندر کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے خیال میں ان کو وہ خواجہ آصف کہتے تھے کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، تو میں انہی کے لفظ دہراتا ہوں، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے۔ اچھا، میں گزارش کروں گا خواجہ آصف جی کی الفاظ چلیں، ایک میں بھی آپ کو یاد دلاتا ہوں، ابھی انہوں نے کہا ہے کہ ججز نے آئین کو ری رائٹ کیا ہے، وہ مسلسل اور مستقل ایک ہی بات کر رہے ہیں، یہ جو فیصلہ مخصوص نشستوں پر آیا ہے، تو آپ وکیل ہیں، رہنمائی فرمائیے کہ آپ کے خیال میں آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے؟ دیکھیں، یہ ری رائٹ کرنے والا خود کون کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ صرف وہ لوگ کہہ رہے ہیں جنہوں نے جو اس نظام کے مفاد یافتہ ہیں، جو اس کو لوٹ مار کر رہے ہیں دھرتی ماں کو، جو وہی صرف کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک کیا آپ اپنے دل پر کوئی پاکستانی کہہ دے کہ یہ کیا سنی اتحاد کونسل کی یہ سیٹیں تھیں، یا میں خود ایم این اے بنا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، کیا مجھے تو یار سنی اتحاد کونسل کا پہلے پتہ بھی نہیں تھا کہ کوئی جماعت ہے بھی، اس کا وجود بھی ہے کہ نہیں ہے پاکستان میں۔ تو جب سپریم کورٹ کے 11 ججز نے یہ حقیقت کو تسلیم کیا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت تھی اور ہے آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی غلط تشریح کی جس میں انہوں نے بلہ چھن جانے کو جو ہے جواز فراہم کیا اس فیصلے کو۔ 11 ججز نے کہا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے غلط تشریح کر کے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو آزاد پھینک دیا۔ میں نے خود فارم میں لکھا اور حلف نامہ ساتھ دیا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار ہوں اور یہاں NA122 سے الیکشن لڑ رہا ہوں۔ تو اب اندازہ کریں میرے حلف نامے کے باوجود مجھے بھی انہوں نے آزاد پھینک دیا۔ تو اس لیے اگر کسی آئینی ادارے نے اگر غلط تشریح کر کے ایک جو ہے سزا دی ہے عوام پاکستان کو، ایک سیاسی جماعت کو باہر رکھ کر نظام سارے پر جو ہے ایک ڈاکہ مارا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انہوں نے آئین کی روح کو بحال کیا ہے، آرٹیکل 51 کے مطابق دیا ہے، آرٹیکل 17 کے مطابق دیا ہے، الیکشن ایکٹ کے مطابق دیا ہے۔ اور اب تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان مستعفی ہو جاتی، اگر حکومت وقت جو بھی ہے فارم 47 کی ہے، یا جو حکومت وقت کو چاہیے کہ ان کے خلاف ریفرنس بھیج کے ان سارے کے سارے ممبران الیکشن کمیشن کے خلاف آرٹیکل 6 سبورشن آف کانسٹیٹیوشن، غداری کا
پاکستان کے عوام کے ساتھ غداری کے مقدمے میں ان ساروں کو گرفتار کرے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے یہ جو فساد سارا برپا کیا ہے 2-3 سالوں سے، یہ فساد الیکشن کمیشن آف پاکستان کی وجہ سے ہوا ہے۔ جی کھوسر صاحب، رانا ثناء اللہ کا کہنا یہ ہے، اسی شو میں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے ابھی جمعے کو مجھے کہا کہ وہ ان کی گفتگو یہ ہے کہ عمران خان یعنی بانی پی ٹی آئی اگر جیل سے باہر آ جاتے ہیں تو حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پہلے بھی 16 مہینے کی حکومت جب ان کی رہی تو عمران خان باہر ہی تھے، اب بھی وہ کہتے ہیں کہ انہیں اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ ہی انہیں تو اس پہ حیرت ہوگی۔ یعنی ان کے کہنے کا انداز یہ تھا کہ اصل میں وہ نہیں ہے، نون لیگ نہیں ہے جنہوں نے یہ مقدمے بنائے ہیں، یا ان کی دلچسپی نہیں ہے بانی پی ٹی آئی کو جیل میں رکھنے میں، ایسا تاثر انہوں نے دیا۔ اس پہ آپ کا کوئی رد عمل آپ دینا چاہیں گے؟ دیکھیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں اس حد تک، کیونکہ ان کو بھول گئی ہے، کیا وہ بھول سکتے ہیں کہ ان کی مونچھیں اور ان کے سر کے بال منڈوا کر جب ان کو سڑک پر پھینک کر کون چلا گیا تھا، اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ جو حشر کیا تھا وہ بھی جانتے ہیں۔ اور پھر یہ جو ہیروئن کا کیس بنایا گیا تھا، یہ بھی ماشاءاللہ اے این ایف، آپ کو علم ہے اے این ایف کس کے جو سربراہی میں ہوتی ہے، یہ بھی کسی سویلین جو ہے وہ اس کے سربراہی میں نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ رانا ثناء اللہ سے بہتر کون جانتا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہی دراصل یہ جو ہے حکومت کر رہی ہے۔ نواز شریف یا شہباز شریف کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی مریم بی بی کے پلے کچھ ہے۔ اگر فائنانس منسٹر بھی اپنا حکومت نہیں رکھ سکتی ہے، اگر جو ہے یہ انٹیریئر منسٹر بھی نہیں رکھ سکتی ہے، وہ دبنگ ماشاءاللہ جو محسن نقوی صاحب ہیں جو بیک وقت بہت زیادہ مراعات یافتہ ہیں، کرکٹ بورڈ کے بھی وہ چیئرمین ہیں، سینیٹر بھی وہ آزاد بن جاتے ہیں، وفاقی وزیر بھی بن جاتے ہیں، اور پھر پنجاب کو بھی وہی چلا رہے ہیں اس وقت، کیونکہ وہی آئی جی ہیں، وہی اسٹیبلشمنٹ ہے یہاں پنجاب میں بھی۔ اور مریم کو تو وہ ایک بیوی کو ان کو کپڑے لباس اچھے اچھے پہن کر، وردیاں پہن کر پولیس کی اور ایلیٹ کی، اور ان کو جو ہے مرغی اور جو ہے روٹی کے جو ہے تندوروں پر جا کے قیمتیں پوچھنے کا ان کو اختیار دیا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیں اس طرح سے تو رانا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن پھر کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نواز شریف نے بلائی ہے مسلم لیگ نون کی، اور عنقریب یہی اعلان کریں گے کہ بھائی ہم حکومت چھوڑتے ہیں، ہمارے سے یہ جو ہے تشدد، یہ عوام کش جو ہے ہمارے ساتھ یہ حکمرانی کا انداز نہیں چلایا جا سکتا، کیونکہ ورنہ تو ان کا پولیٹیکل کیپٹل زیرو ہو جائے گا۔ اگر انہوں نے سیاست کرنی ہے تو ان کو یہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو دو ٹوک جواب دینا پڑے گا۔ آج رپورٹ ہوا ہے جی کہ آج بانی پی ٹی آئی نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ بشرا بی بی کو اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کیونکہ جب انہوں نے ایک آفیسر کو تبادلہ کیا جو اس وقت ظاہر ہے کہ اہم ترین مقام پر ہیں، وہ جب ماضی میں ان کو یعنی جنرل عاصم کا تبادلہ کیا گیا بطور آئی ایس آئی چیف، تو بشرا بی بی نے ان کی سفارش نہیں کی تھی، اس بات کی سزا دی جا رہی ہے بشرا بی بی کو۔ یہ رپورٹ ہوا ہے، اگر یہ درست رپورٹ ہوا ہے جیسا میں نے آپ تک پہنچایا تو پھر اس پر کیا رد عمل ہوگا؟ دیکھیں یہ تو ذاتی ہے نا، وہی ہے ضیاء الحق والی سچویشن پہ ہے، یہ تو ذاتی ہے۔ ضیاء الحق نے بھی کہا تھا کہ ساری عدالتیں بھی اگر چھوڑ دیں، خبردار تم نے اس کو چھوڑا تو بھٹو کو، اور یہ بھی جنرل عاصم صاحب کا بھی وہی ضد ہے، کیونکہ جب ریفرنس ہوئی تھی قاضی صاحب کے خلاف بھی، تو وہ بھی قاضی صاحب کا بھی آپ کو پتہ ہے جو اب چیف جسٹس ہے ماشاءاللہ، وہ بھی اسی انداز سے جو ہے پرسنلائزڈ ہو کر عمران خان کے خلاف ہے، اور یہاں بھی جب جنرل عاصم کو آئی ایس آئی کی اس سے ہٹایا گیا، سبکدوش کیا گیا، تو وہ بھی ایک ایسا پرسنلائزڈ قسم کی جو ہے اینیموسٹی ہے، ضد ہے۔ دیکھیں ریاستیں اس طرح نہیں چلا کرتی ہیں، آپ ذاتیات پر نہیں جاتے، اور خان صاحب سے 50 دفعہ جب بھی بات ہوئی ہے انہوں نے کہا میں انتقام میں یقین نہیں رکھتا، میں استحکام پاکستان چاہتا ہوں، میں کسی کا انتقام نہیں چاہوں گا۔ یہ کیوں مجھ سے اتنا خائف کیوں ہے، یہ خوف زدہ کیوں ہے کہ میں اگر باہر آ جاؤں گا تو لوگ جو ہے جیلوں میں ہوں گے؟ تو بھائی انہوں نے کہا کہ میں استحکام پاکستان چاہتا ہوں، اور استحکام پاکستان اسی چیز کا متقاضی ہے جس طرح نیلسن منڈیلا کو جو اتنے سال اتنے برس اس کو قید بند رکھنے کے باوجود بھی اس نے بوتھا کے ساتھ جو ہے نہ صرف صلح کی، اس کو وائس پریزیڈنٹ لیا تھا، اور آج ساؤتھ افریقہ جو ہے اس کے اندر جو ہے ایک استحکام پیدا ہوا اور اس کی خوشحالی آئی۔ تو پاکستان جو ہے نفرتوں کا متحمل نہیں ہے،
پھر یہ کیوں کر اس طرح سے جو ہے، تو خان صاحب نے صحیح کہا، اس لیے اس میں کوئی یہاں پہ ابہام والی بات نہیں ہے، اب تو کھل کے آ گئی ہے۔ ہوتا ہے کہ بشریٰ بی بی کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بشریٰ بی بی کا بطور خاتون اول امور مملکت سے کیا لینا دینا تھا، اور وہ بھی خاص طور پہ اتنا اہم عہدے پہ ISI چیف کا ہٹنا، اس میں بشریٰ بی بی کا مشورہ یا ان کی اجازت یا ان کی سفارش، یعنی یہ کہاں سے آ گئی؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا، لیکن جو ابھی کی توسط سے جو سنوائی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بشریٰ بی بی پر انہوں نے الزام لگایا تھا کہ یہ ہو رہا ہے، گوگی پر فلانا فلانا فلانا، کہ اپنا گھر کو سنبھالو۔ تو اگر اس طرح کی بات کریں گی تو ظاہر ہے عمران خان ان سے بات نہیں کرے گا اپنی بیوی سے کہ بھائی یہ بتاؤ یہ کیا ہے، تو وہ اگر کہتی ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ وہ اگر ان کے خلاف بات کرے گی تو پھر ایک خامند کا کیا ریئیکشن ہوگا، آپ بتا دیں۔ میں یہ کوئی اس طرح نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے جیسے علم ہو، لیکن میں ایک آپ کو استعارے کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ اگر اس طرح، چونکہ جو ساری باتیں شنید میں آئی ہیں وہ یہی آئی ہیں کہ جنرل عاصم ISI کے ہیڈ کے طور پر انہوں نے کوئی ایسی باتیں کی تھیں جس کا ظاہر ہے کہ پھر تقابل کرانا تو ضروری ہوتا ہے، اپنی کسی عزیز سے ہو، رشتہ دار سے ہو، بیوی سے ہو، تو بندہ تقابل تو کراتا ہے۔ پھر اگر وہ لغو اور جھوٹ ثابت ہوتی ہیں، جو کہ جھوٹ تھیں، اور آج وہ جو ہے ریئیکشن اس کا کر رہے ہیں نا، آج اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے نا۔ اب آپ دیکھیں توشہ خانے کا کیس، توشہ خانے کا پہلے انہوں نے کر دی جی زیور ہیں یہ بی بی بشریٰ کے، وہ کر دیا، ایک پہلے کر دیا الیکشن کمیشن نے کہ جی وہ 3 سال جس میں سزا کی، توشہ خانہ کے اندراج انہوں نے فارمز میں نہیں کیا ہے، دوسرا کر دیا بی بی کو سزا کر دی زیورات پہ، اس کو بھی اپنا عمران خان صاحب کو بھی، اور اس میں بھی ضمانت ہو گئی، تیسرا کیس اب کر دیا ہے۔ تو عدالتوں سے تو انشاءاللہ ریلیف ملے گی ملے گی۔ رانا ثناء اللہ یا یہ خواجہ آصف جو مرضی کہتے رہے، کوئی ری رائٹنگ دا کانسٹیٹیوشن کہے، شرم ان کو خود نہیں آتی ہے کہ یہ اس ڈٹھائی سے، بے حیائی سے، جس طریقے سے یہ قوم کو بیوقوف سمجھ کے 11 مہینے کے بعد دوبارہ کیسز، بار کیسز، جس طرح صنم کے اوپر دوبارہ کر دیا ہے، عدالتیں ان کو مخلصی دیتی ہیں، عدالتیں ضمانتیں دیتی ہیں، عدالتیں اس کیس کو ختم کرتی ہیں، قواش کرتی ہیں، اور پھر یہ نیا کیس لے کر اور ان کو جو ہے گرفتار کر لیتی ہیں اور رہائی نہیں ہونے دیتی۔ تو کیا سمجھتے ہیں؟ عوام کے غیظ و غضب سے ڈریں اس دن سے جب لوگ سڑکوں پر ہوں گے، آپ کو رائے فرار نظر نہیں آئے گی۔ خصوصا صاحب میرا ایک ضمنی سوال ضرور میں آپ سے ہلکا سا پوچھوں گا، وہ یہ کہ یہ جو شنید کی بات ہی ہے کہ اس وقت اگر کوئی پنجاب حکومت کے حوالے سے اگر کوئی شکایت لگائی گئی بشریٰ بی بی کی وزیر اعظم کو اس وقت کے ISI چیف کے حوالے سے، تو ان الزامات پر بھی تو کوئی بات ہونی چاہیے، یعنی اگر وہ الزامات میں بشریٰ بی بی کی ذات انوالو ہوگی تو وہ بات تو کریں گے نا۔ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں، یہی تو میں نے کہا ہے کہ لامحالہ وہ ظاہر ہے اس کا تقابل کرائیں گے، کسی بچے کے، کسی عزیز کے، کسی بہن بھائی کے یا بیگم کے خلاف کوئی ایسی بات ہوگی تو وہ تقابل تو یقیناً کرائیں گے، اور اگر تقابل کراتے ہیں اور پھر وہ آگے سے وہ ثابت کر دیتی ہیں کہ یہ غلط بات تھی، تو لامحالہ اس کے اوپر پرائم منسٹر تو کہے گا کہ بھائی تم میرے گھر کے اندر پہنچ گئے ہو اور اپنا کام تو سے ہوتا نہیں ہے اور تم دوسرے کام کرتے ہو، تو پھر لامحالہ پرائم منسٹر ہے وہ، کوئی یہ تو نہیں ہے کہ اگر وہ گھر کا جو تحفظ نہیں کر سکتا وہ ملک کا کیا تحفظ کرے گا۔ سو اس لیے ایسے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ ہوا کرتے ہیں، لیکن ہماری کم ظرفی ہے اگر ہم اس کو جو ہے سمجھتے ہیں کہ یہ شکایت ہے اور میں اس لیے انتقام ضرور لینا ہے، آج چونکہ میرے ہاتھ میں جو ہے طاقت ہے لہذا میں طاقت کا پورا استعمال کروں گا۔ اور یہی ہم نے ماشاءاللہ 1971 میں کیا تھا، یہی ہم نے کیا تھا کہ ہم نے بنگالیوں کو حق دینے کی بجائے ان کے 160 جو امیدوار بنے تھے، جو 2/3 سے بھی زیادہ، ایک آدمی صرف باشانی بنا تھا دوسرا طرف سے، ہم نے کہا ہم نہیں دیتے اقتدار تمہیں اس لیے کہ ہمیں تم نہیں، تو پھر ہم نے کیا خوفناک نتائج اس کے نکلے، اور اب کیا ہم پھر ایک ایسی نہج پر پہنچ گئے ہیں جہاں ہم نے عوام کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا ہے، اور عوام ذرا جا کے دیکھیں ماشاءاللہ عوام پبلک کے اندر، آج آپ سروے کروا لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 98% لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، اور وہ ان کو کس طریقے سے جو ہے ریئیکٹ کر رہے ہیں، جن لوگوں نے ان کو پابا سلاسل کیا ہوا ہے اور جن لوگوں نے یہ ایک سال سے زیادہ
इमरान को अंदर रखा हुआ है, बुशरा बीबी को अंदर रखा हुआ है, डॉक्टर यास्मीन को अंदर रखा हुआ है, सनम चौधरी को अंदर रखा हुआ है, पता नहीं किस किस को जो है, एजाज चौधरी को अंदर रखा हुआ है, हारून को अंदर, सैकड़ों की तादाद में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को अंदर रखा हुआ है। फिर ब्लैकमेल करते हैं, फिर जो है वीडियोस दिखाते हैं, फिर उनको जो है बार बार घुमाते हैं सारी पाकिस्तान की जेलों में। तो क्या आपका समझ ख्याल है कि लोग बिल्कुल नाबल्द हैं? तो इसका रिएक्शन क्यों कर फिर ये चाह रहे हैं कि इस तरीके से आवाम को जो है सामने लेकर आ जाए, क्योंकि मुल्क इस तरह से नहीं चला करते। देखें, कुफ्र की रियासत चलती है, जुल्म और नाइंसाफी की रियासत नहीं चलती। जी सरदार साहब, मेरा सवाल होगा कि आपने देखा कि अभी हुकूमत बने 4 महीने 5 महीने के करीब, इतने कम अरसे में आपने कल शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म है उनका एक बयान आपकी नज़रों से गुजरा होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर दबाव दिया गया तो वो इस्तीफा देने को तैयार है। इतनी कम मुद्दत में ये बयान आ गया है कि अगर दबाव डाला गया तो इस्तीफा देने के लिए तैयार है। आपके ख्याल में क्या उनका इशारा जुडिशरी की तरफ था या एस्टैब्लिशमेंट की तरफ था? देखें, अगर उन्होंने सियासत करनी है, आपने कल ही सदर आसिफ अली जरदारी का बयान भी सुना होगा, लाहौर में ही उन्होंने दिया कि हम हुकूमत गिरा भी सकते हैं और हुकूमत बनाना भी जानते हैं। उन्होंने गिराने की बात की थी। और इसी अगर देखें, क्योंकि उन्होंने भी स्पेस उनको चाहिए पंजाब में, और उनको स्पेस नहीं मिल रही है इस लिहाज से कि जो मुआशी कत्ल इस वक्त आवाम का हुआ है। अगर किसी ने पाकिस्तान में सियासत करनी है तो उन्हें इस हुकूमत से अपने आप को मुनक़ते करना पड़ेगा। और ये सारा जो सारा मलबा जो दोनों फरीकैन डाल रहे हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी है और चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, वो सारा एस्टैब्लिशमेंट पर डाल रहे हैं। जिस तरह राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जी हमारा तो हाथ में नहीं है, हमें पता नहीं है, और आवाम को भी यही तासर मिल रहा है। लेकिन अगर इन्होंने बदस्तूर साथ दिए रखा एस्टैब्लिशमेंट का और ये हुकूमत से चिमटे रहे, तो फिर जाहिर है कि अगर एक 50 कारवान की गाड़ी प्राइम मिनिस्टर की या इंटीरियर मिनिस्टर की या सदर की अवाम के मुंह पर धूल डालते हुए चलती चली जाती है, तो फिर उनको गम और गुस्सा, गैज़ व गज़ब अवाम का फिर इन सियासी जमातों के ख़िलाफ़ भी इस कदर शदीद होगा कि अगर आज इलेक्शन करवा लें तो इनका बिल्कुल सफाया हो जाएगा, इनकी ज़मानतें ज़ब्त होंगी। तो अगर ये सही सियासी बसीरत रखते हैं मोहतरम नवाज शरीफ साहब, तो ये कर गुजरेंगे अनकरीब, आप देखें। सरदार साहब, गुजारिश करूंगा, आखिरी सवाल आपसे करता हूं कि क्या मौजूदा पार्लियामेंट में, मौजूदा नेशनल असम्बली में ये मुमकिन है कि आपका और पीपल्स पार्टी का कोई इत्तेहाद हो जाए और आप मिलकर आगे चल सकें? ऐसा मुमकिन है पंजाब में भी और वफाक में भी? देखें, हुकूमत बनाने या हुकूमत गिराने के लिए तो हम इत्तेहाद, बिल्कुल खान ने कह दिया है कि नो कोलिशन गवर्नमेंट्स। कोलिशन गवर्नमेंट्स ये बनाई भी जाती हैं, एस्टैब्लिशमेंट बनाती है, और फिर कोलिशन पार्टनर्स को अलहदा भी वही करती है और धड़म गिरता है, और फिर ब्लैकमेल होते हैं कोलिशन गवर्नमेंट से। सो इमरान खान की बड़े वाज़ेह है कि कोलिशन गवर्नमेंट नहीं बनाई जाएगी, लेकिन अगर सियासी जमातें बात करती हैं मिलकर बैठकर, तो कोई मुज़ाहिका नहीं है कि मुल्क को एस्टैब्लिशमेंट से किस तरह से आज़ाद करवाना है। आपका शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ है जी कमर्शियल ब्रेक का, उसके बाद दोबारा आपसे यही मुलाकात होती है पब्लिक न्यूज़ पर। मुलाकात होती है कमर्शियल ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे एडिशनल आईजी ऑपरेशंस पंजाब जनाब शहजादा सुल्तान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। इनको वेलकम करते हैं। और वो मसला जो बगैर किसी सियासत के, यानी हर मामले से ऊपर जो उठता है, वो है जान और माल और आबरू की हिफाजत। हसास दिन चल रहे हैं मुहर्रम के, तो शहजादा सुल्तान साहब से हमने रब्ता किया। इनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने वक्त दिया। इनसे पूछते हैं कि मुहर्रम में एक तो हिफाजती सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं, और दूसरा एक आम शहरी अगर किसी खास तौर पे ये बहुत नाजुक दिन है, इसमें कोई आम शहरी अगर कोई मशकूक किसी बंदे को देखता है तो वो कहाँ पे कैसे राब्ता करे, कैसे हेल्प कर सकता है? अस्सलाम वालेकुम शहजादा सुल्तान साहब। वालेकुम सलाम अनीक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑनलाइन। आपका शुक्रिया जी, आपने वक्त दिया। फरमाइएगा जी, जरा कोई इंतजामात के बारे में हमें बताइएगा कि क्या इंतजामात हैं सिक्योरिटी के, और शहरियों को किन बातों का ख्याल रखना होगा? थैंक यू अनीक साहब। मुहर्रम आपको पता है कि ये सब के लिए, तमाम इदारों के लिए, मुआशरे के लिए, पूरे मुल्क के लिए एक बहुत ही मुकद्दस महीना होता है। और ये जो मुहर्रम हराम के पहले 10 दिन है, ये अशरा है,
اس میں بہت ساری مجالس، ہزاروں کی تعداد میں مجالس اور پروسیشنز ہوتے ہیں، اور پنجاب بینگ دا لارجسٹ ان ٹرمز آف پاپولیشن ہماری مجالس اور پروسیشن بھی سب سے زیادہ ہوتے ہیں. تو بہت سینسٹیو ہے، چونکہ ماضی میں اٹیکس ہوتے رہے ہیں اور ہماری اہل تشیع کمیونٹی کے لوگ جو ہیں دے ہیو بین وکٹم آف ٹیررزم اور اس طرح کے جو اٹیکس ہیں، جو سیکٹیرین اٹیکس ہیں. تو ہم بہت زیادہ الیبوریٹ ارینجمنٹس کرتے ہیں. ہماری جو سیکیورٹی ہے اس کی 4 لیئرز ہوتی ہیں. الحمدللہ پچھلے کئی سالوں سے بڑا پیسفل محرم ہو رہا ہے، اس سال بھی بہت اچھا ہوگا. اور ہم کس لیول تک اپنی سیکیورٹی کے انتظامات کرتے ہیں اور کتنا اس کو توجہ دیتے ہیں، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ آئی جی پنجاب خود اور کیبنٹ سب کمیٹی جو ہے لا اینڈ آرڈر کے اوپر، جس میں 4 منسٹرز ہیں، ہوم سیکرٹری ہیں، آئی جی ہیں، انہوں نے پورے پنجاب کا دورہ کیا. ڈی جی خان سے لے کے راول پنڈی اور سرگودا تک تمام ڈویژنز میں گئے اور تمام جو مین پروسیشن ہیں ان کے روٹ کو خود فزیکلی آن فٹ وزٹ کیا. تو دس از اے لیول آف سینسٹیوٹی وچ وی اٹیچ ٹو پیسفل محرم. پیس، ہارمنی، سیکیورٹی، یہ 3 ہمارے آبجیکٹیوز ہیں اس محرم کے دوران، اور ٹیررسٹ تھریٹ کو اوائڈ کرنا اور فائٹ کرنا. ہماری جو ٹوٹل مجالس ہیں، کوئکلی اگر میں آپ کو فگرز آپ سے شیئر کروں تو ہماری جو ٹوٹل مجالس ہیں محرم کے اندر وہ تقریباً 39,000 ہیں. ان 10 دنوں میں ہماری 39,000 مجالس ہوتی ہیں، اور اس کے اوپر تقریباً 110,000 جو پولیس فورس ہے وہ ہم ڈپلوائے کرتے ہیں. 70,000 والنٹیئرز جو ہیں وہ ہمیں اسسٹ کرتے ہیں. وداؤٹ والنٹیئرز ہماری سیکیورٹی ارینجمنٹ مکمل نہیں ہوتے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کمیونٹی کے ہوتے ہیں اور اپنے لوگوں کو پہچانتے ہیں. یہ سیکیورٹی میں اور چیکنگ میں ہماری مدد کرتے ہیں. یہ ہمارا بڑا انٹیگرل پارٹ ہے. اسی طرح ہماری جو پروسیشنز ہیں وہ تقریباً 11,000 ہیں، پریسائزلی 10,708 ہیں. تو تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 11,000 ہمارے پروسیشنز ہیں، جن کے اوپر ہم 1,14,000 پولیس فورس ڈپلوائے کرتے ہیں، اور تقریباً 50,000 ہمارے والنٹیئرز ہوتے ہیں. دی ارینجمنٹس آف سو ایلیبوریٹ. اب آپ اس میں سیکیورٹی میں ہم 4 لیئرز کم از کم پرووائڈ کرتے ہیں، اور ایک 5ویں لیئر ہماری کیو آر ایف ہوتی ہے. ہم تمام روٹس، گلیاں جو ہیں، انٹری ایگزٹ پوائنٹس جو ہیں، ڈسٹینس ان کو پلگ کرتے ہیں. دیٹ از لیول 1. لیول 2 جو سیکیورٹی کا ہے وہ یہ ہے کہ تمام روف ٹاپس روٹ کے اوپر جو ہوتی ہیں وہ ہم مین کرتے ہیں. وہاں پہ ہمارے سنائپرز اور گارڈز کھڑے ہوتے ہیں. تیسرا ہمارا لیول یہ ہوتا ہے کہ ہم وی تھرو اے رنگ آف سیکیورٹی اراؤنڈ دی ایریا جہاں سے پروسیشن نے گزرنا ہوتا ہے، اور کوئی بھی اس ایریا میں داخل ہوتا ہے تو چیکنگ کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا. اور 4تھ لیئر ہوتی ہے جو ہماری سیکیورٹی بالکل اس پروسیشن کے ساتھ ہوتی ہے، جس میں پلین کلوز میں بھی ہمارے بندے اندر ہوتے ہیں، والنٹیئرز بھی ہوتے ہیں، پولیس والے وردی میں بھی ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک بڑا ایلیبوریٹ ارینجمنٹ ہوتے ہیں، اور جس میں پھر ہم پری محرم ارینجمنٹ جو ہیں وہ بڑے ایلیبوریٹ کرتے ہیں. جیسے کہ پیس کمیٹیز کی انوالومنٹ کے بغیر اچھا محرم نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیس اینڈ ہارمنی از دا فرسٹ تھنگ. ہمارے کوئی تقریباً 550 ٹربل اسپاٹس ہیں پورے پنجاب کے اندر، اور ان میں جو موسٹ سینسٹیو ہیں ٹربل اسپاٹس جو بڑے امپورٹنٹ ہیں وہ تقریباً 350 ہیں. ہم 350 پہ میٹنگز کرتے ہیں پیس کمیٹی کے ساتھ. اور آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ مسائل تو ہیں ہی جو سیکیورٹی کے ہوتے ہیں، لیکن ہماری کمیونٹی کے لوگوں کا ایک دوسرے کے اندر پیار کا یہ عالم ہے کہ ہمارے بہت سارے پروسیشنز ایسے ہیں جس میں اہل سنت کے جو علماء ہیں، جید علماء اور لیڈر، وہ ان کو لیڈ کرتے ہیں اور یا ان کے ساتھ چلتے ہیں، اپنے اہل تشیع جو بھائی ہیں ان کے ساتھ. تو کمیونل ہارمنی کے بغیر آپ اچھا محرم نہیں گزار سکتے، جتنی مرضی آپ سیکیورٹی دیں. تو سب سے پہلے آپ نے پیس کمیٹی سے میٹنگ کرنی ہوتی ہیں، ایشوز ریزالو کرنے ہوتے ہیں، پھر سیکیورٹی دیتے ہیں. اور سیکیورٹی صرف یہ سیکیورٹی پولیس کی نہیں ہے، روٹس کو کلیئر کرنا، لائٹیں پرووائڈ کرنا، یہ دیکھنا کہ رستے جو ہیں وہ صاف ہیں، ٹریفک کے ارینجمنٹس ہیں. تو اٹس اے ہیوج ارینجمنٹ دیٹ وی ڈو، اور الحمدللہ وی ہیو ڈن ایوری تھنگ ٹو دا فائنسٹ پاسبل ڈیٹیل. اچھا مختصر فرمائیے گا کہ ان کیس آف یہ عام شہری جو آپ کی گفتگو سن رہا ہے وہ آپ کے یعنی کہاں پہ رابطہ کرے ان کیس اگر اس کو کوئی پرابلم ہو، ٹربل ہو، شک ہو؟ کوئی ہیلپ لائن پولیس کا جو ایک سگنیچر، پولیس کی جو سگنیچر ہیلپ لائن ہے وہ 15 ہے. 15 پہ آپ ہر قسم کی اطلاع، چاہے وہ کرائم ہو یا ٹیررزم ہے، وہ دے سکتے ہیں، مشکوک آدمی کی دے سکتے ہیں. بٹ سی ٹی ڈی کی ایک اپنی بھی ہیلپ لائن ہے کہ پیورلی اگر آپ کے پاس انفارمیشن ہے ٹیررزم سے ریلیٹڈ اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آئیڈینٹی کنسیل کی جائے، نہ بتایا جائے، تو وہ ہماری ہے 0800 11 111. I repeat 0800
111111, ये वो हेल्प लाइन है जो सिर्फ CTD वाले मैन करते हैं, और आपका नाम सीगा राज में रखा जाएगा अगर कोई भी आप टेररिज्म से रिलेटेड इत्तला देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। ये नंबर हम स्क्रीन पे डिस्प्ले भी कर देंगे। सो वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। तो ये है जी, ये था आज का प्रोग्राम, और अब आपसे मुलाकात होगी अगले जुम्मे की शब 10 बजे पब्लिक न्यूज पर। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद और आबाद रखे। आपसे इजाजत चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।